अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और मेरे बनाए हुए शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा पढ़ा हुआ नावल कैसा लगा। तो शुरू करते हैं नया नावल। सबसे पहली बात तो जिन नावल के राइटर्स से मेरा कांटेक्ट हो पा रहा है और जो परमिशन दे रहे हैं, मैं उन्हीं का नावल फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स से मेरा कांटेक्ट हो पाए, ताकि इन फ्यूचर मुझे उनसे डायरेक्ट परमिशन लेना ज़्यादा मुश्किल ना बने। तो ये नावल जो है, इसकी राइटर से मेरा कांटेक्ट हुआ है और ये बहुत ही प्यारी राइटर है। तो ये इनका सबसे पहला नावल है और मैं इनका तारुफ आपको पढ़कर ज़रूर सुनाती हूँ। ये अपने तारुफ में लिखती है, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ईमान ज़ारा और मेरी उम्र 13 साल है। मैंने हाल ही में लिखना शुरू किया है। लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस नावल में मौजूद गलतियों को माफ़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो इतनी छोटी सी राइटर है और ये इसका पहला नावल है और मुझे बाकायदा इनकी परमिशन मिली है इस नावल को पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं इनका पहला नावल। इनके नावल का नाम है बागी बाय ईमान ज़ारा। तो शुरू करते हैं बागी पार्ट 1 बाय ईमान ज़ारा। इंसान बागी कैसे हो जाता है? सहते सहते हो जाता है। लोगों की खातिर खुद को ख़त्म कर देता है। फिर जब वो दिमागी मरीज़ बन जाता है तो लोग उसे पागल समझकर छोड़ देते हैं। एक रहमदिल इंसान बेहिस हो जाता है। फिर लोग उसे बेहिसी का ताना देते हैं। उसकी ज़िंदगी तबाह करके उससे उसके रवैये का शिकवा करते हैं। फिर अगर कोई शख्स दिमागी मरीज़ बन जाए तब उसका ऐब दुनिया के सामने बयान करते हैं और उस शख्स का साथ छोड़ देते हैं। जब सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत होती है तो सब उसे छोड़ देते हैं। वो तन्हा हो जाता है। और बात तो ये है कि वो बागी भी ऐसे ही नहीं हो जाता। यही लोग उसे कर देते हैं और फिर मानते भी नहीं कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हुई है। बस उस बागी के किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, मगर भूल जाते हैं कि ये दुनिया मकाफात अमल है। मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। हा 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 हा। तूने कुछ नहीं किया? चटाक, मैं बताऊँ तूने क्या किया है? चटाक, एक और थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। तेरा भाई एक ज़माने में दोस्त हुआ करता था मेरा, साद, और आज मुझे उसके नाम से भी नफ़रत है, क्योंकि उस खबीज़ के बच्चे ने मेरी बहन से शादी नहीं की। उसको शादी के रंगीन ख्वाब दिखाए मेरी बहन यही सदमा लिए इस दुनिया से चली गई। चटाक, एक सन्नाटेदार थप्पड़ और उसके मुंह पर पड़ा। अब तुझे क्या लगा तेरा भाई तुझसे मोहब्बत करता है? हा 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 हा। तुझे बचाने आएगा? हा हा हा। खुशफहमी है तेरी। ना उसको और ना तेरी उस बहन को तेरी फिक्र है। अब तू भी मरेगी। और वो अपना रिवॉल्वर निकालता हुआ बोला और वो हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। ठा अम्मी, वो हड़बड़ाकर उठी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये ख्वाब उसका माजी था। इस वाक़ये के बाद वो कभी सुकून से नहीं सो पाई थी। उसकी बहन, भाई, भाभी तो पहले ही उसके सानुले रंग की वजह से उससे नफ़रत करते थे और उस दिन के बाद तो उनकी इस बेकसूर से नफ़रत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। ज़मर, अरे ओ ज़मर, किधर मर गई हो? सना बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। जी आपी, ज़मर आंसू साफ करती हुई बोली। माशाअल्लाह, नमाज तो ऐसे पढ़ती हो जैसे बड़ी नेक हो। जानती हूँ मैं, सब कुछ दिखावे की इबादतें करती हो तुम। सना ने उसे नमाज पढ़ते देख कर तंज किया। आप ही कोई काम था? ज़मर बमुश्किल आंसू पीती जाए नमाज तय करते बोली। हाँ, आज शाम तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मिडिल क्लास घराने से हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते, लिहाजा तुम अपना मुंह बंद रखना। उनके सामने अपना किस्सा माजी न लेकर बैठ जाना। जी आपी। हाँ सना, वापस जाने के लिए। जी आपी, हाँ। सना वापस जाने के लिए मुड़ी। आपी, वो लड़के का नाम क्या है? हाँ, वो जैद। चलो अब तैयार हो जाना। पता नहीं
ان کو سانولی رنگت والی بے حیا لڑکی پسند بھی آتی ہے یا نہیں؟ ذرا اچھا تیار ہونا۔ جی آپی۔ دیکھنا سب اپنے بھائی کی شادی میں کسی اونچے گھرانے میں کروں گی۔ بشرا بیگم بولی، ہاں ہاں، آج چل رہے ہیں نا ہم لڑکی دیکھنے۔ بینش بیگم بولی، آپا کون کون جائے گا؟ زید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ارے کون مطلب سب جائیں گے، بچے بھی۔ ہاں تو کیا وہ ناپسند کرے اپنی مامی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے اندر آ جائیں۔ جی ضرور، بیٹھے، ادھر صوفے پر بیٹھ جائے۔ جی ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں۔ زید کی 2 بہنیں ہیں، ایک میں بینش اور ایک میں بشرا۔ بشرا بیگم بولی، یہ میرے شوہر ہے امجد اور یہ میری بیٹی ہے مریم۔ ماشاءاللہ سے ہم سب شروع سے ہی عبایا پہنتے ہیں، اور یہ بیٹا علی۔ ہاں، اور اب میری باری، میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ اور پھر زید، یہ میرے شوہر اصغر، یہ میری بیٹی ہما ہے، اور یہ بیٹا حماد۔ بس اتنے ہی لوگ ہیں، اب آپ بتائیں۔ جی ضرور، میں ہوں ثنا، زمر کی بڑی بہن۔ میرے شوہر باہر ہوتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تر یہاں ہی رہتی ہوں۔ یہ سعد زمر کا بڑا بھائی ہے، یہ مناہل سعد کی بیگم، اور یہ ہے 1 سال کی پیاری سی ہماری گڑیا نگہت۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت حسین ہے۔ جی ماشاءاللہ، ارے کوئی زمر کو بھی تو بلاؤ۔ بینش بیگم بولی، ہاں زمر آ جاؤ بیٹا۔ ثنا بولی، السلام علیکم۔ زمر آتے ہوئے بولی، واہ۔ بشرا بیگم نے زمر کی شکل دیکھ کر اپنا سلام بیچ میں ہی روک دیا اور بینش بیگم کو دیکھنے لگی۔ ارے آؤ، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ بینش بیگم نے جیسے بات سنبھالی، جی آنٹی۔ زمر پاس موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور بتائے، آپ لوگ عبایا نہیں پہنتے؟ جی مگر زمر تو ماشاءاللہ بہت نیک ہے، یہ تو پہنتی ہے، اور ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ ثنا بولی، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے بھئی، ہماری طرف سے تو یہ رشتہ منظور ہے۔ مناہل بولی، ہاں ہمیں زید بہت پسند آیا ہے۔ سعد بولا، ماشاءاللہ یہ ہے ہی اتنا حسین اور گوری رنگت والا۔ بشرا بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپا، بینش بیگم نے بشرا بیگم کی طرف دیکھا۔ ہاں، بشرا بیگم نے اشارہ کیا۔ مبارک ہو، ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ ماشاءاللہ، منہ میٹھا کرے جی، یہ لے۔ جی ضرور، آ جائے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ جی چلیے۔ آپا، ویسے زمر سانولی نہیں، کچھ زیادہ ہی، وہ لوگ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ بینش بیگم بول پڑی، ہاں یہ تو ہے، مگر ہمیں اس سے کیا، بس ہمارا حکم مانے، اور کیا چاہیے۔ بشرا بیگم جو کچھ سوچتے ہوئے بولی، مگر آپا، ہماری بھی کچھ عزت ہے خاندان میں، اب اس طرح کی لڑکی بیاہ کر لائیں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ ارے چھوڑو خاندان والوں کو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، بس یہی دیکھنا ہے انہوں نے کہ لڑکی پیسے والی ہے یا نہیں، اور یوں پیسے والی لڑکیاں نیچے نہیں لگتی۔ یہ سانولی ہے، یہ لگ جائے گی، اور پھر اس کی جائیداد میں سے حصہ بھی تو ملے گا زید کو، پھر بس یہ محلہ چھوڑ دینا ہے۔ آپا، زمر کی جائیداد ہے، ہمیں کہاں ملے گی؟ ارے یہی تو بات ہے، زید کو اس طرح پٹی پڑھانی ہے کہ وہ ہماری محبت میں بالکل اندھا ہو جائے۔ امجد اور اصغر کو تو باہر کے ملک بھیجنا ہے، اب کسی بھی طرح وہ باہر چلے گئے تو بس پھر جو ہے ہمارا ہے۔ ہاں آپا، میرے پاس کچھ زیور ہے، میں وہ بیچ دیتی ہوں، اور بس زید کی شادی کے بعد ہی ان کو باہر بھیجتے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ ارے بشرا بیگم، ذرا سننا، امجد صاحب کی آواز آئی۔ ارے جی آ رہی ہوں۔ ہاں تو کیا خیال ہے زمر کے رشتے کے بارے میں؟ امجد صاحب بشرا بیگم سے بولے۔ ارے جی، بڑے نیک خیال ہے، بڑی اچھی بچی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بس زید کی شادی کے بعد آپ کو اور اصغر کو تو باہر بھیج دینا ہے۔ کیا باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت ہے، بس آپ فکر نہ کریں، دیکھتے جائے ہوتا ہے کیا۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان جاتا ہوں، نہیں تو میں یوں تمہیں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں ہوں۔ ارے جی جانتی ہوں میں۔ ارے اصغر ادھر آ جاؤ۔ باہر سے اصغر کو جاتا دیکھ بشرا بیگم نے اسے کمرے میں بلایا۔ آیا جی بھابھی، اصغر صاحب کمرے میں آتے ہوئے بولے۔ ارے آپ سب یہاں جمع ہے،
آپ برا نہ مانے تو میں بھی آ جاؤں؟ بینش بیگم اصغر صاحب کے پیچھے آتی ہوئی بولی۔ ارے آ جاؤ، میں نے یہی کہا کہ بھائی ان کو بتا دوں نا بشرا بیگم، بینش بیگم کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ جی جی، تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ بینش بیگم بولی۔ ارے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اصغر اور امجد کو باہر کے ملک بھجوا دے، بشرا بیگم بولی۔ ارے مگر اصغر صاحب نے تو کچھ کہنا چاہا۔ ارے مگر اصغر صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ ارے کیا اگر مگر، بس اب اور کچھ کہنا سننا نہیں ہے۔ میں نے اصغر آپ نے جانا ہے باہر میں آپ کو خود بھجواؤں گی۔ اچھا بیگم، جیسا تم کہو۔ ان سب کو اپنے اپنے حصے کی لالچ سوچ رہی تھی، مگر لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سب آنے والے وقت سے بے خبر اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ اپنی لالچ سے کسی کی زندگی برباد کر رہے تھے، کسی کی خوشیاں چھین کر اپنی خوشیاں چاہتے تھے، مگر اللہ کسی بے بس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک ایسا انسان جس کو دنیا تنہا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، بس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ القرآن۔ زمر، میرے کمرے میں پہنچو فوراً۔ زمر اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے لگی تھی جب اسے ثنا نے میسج کیا۔ جی آپی آئی، زمر نے جلدی سے میسج کا جواب دیا۔ زمر نے ایک نظر اپنا عکس آئینے میں دیکھا، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور ثنا کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ جی آپی، آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ ثنا بولی۔ تم تیار ہو؟ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، سعد بولا۔ مناہل اور سعد بھی اس وقت ثنا کے کمرے میں موجود تھے۔ اگلے ہفتے؟ زمر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں تو بھائی، جتنی جلدی اس بوجھ سے جان چھوٹے اتنا ہی اچھا ہے، مناہل بولی۔ مگر اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوگی؟ زمر آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اسے ناپسند کرتے تھے، مگر وہ ان پر بوجھ تھی؟ اتنی نفرت؟ ہو جائے گا سب، یہ ہمارا کام ہے، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، سعد بولا۔ جبھی زمر بمشکل بولی۔ ہاں، اور تم میری بات غور سے سنو، ثنا بولی۔ جی آپی، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ان پر بوجھ نہیں بنے گی، جو یہ کہیں گے وہ سب کرے گی، کیا پتا وہ صحیح کہتے ہوں۔ زید تمہارا شوہر ہوگا، سمجھی؟ اس کی بہنوں کے سامنے تم نے بہت رعب جمانا ہے اس پر، اور اس کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، اور اس کی بہنوں کو بھی اس سے دور کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر لو چاہے، مگر اپنی شادی کے بعد ہر موقع پر تم نے بہت زیادہ تیار ہونا ہے، گھر پر بھی، سمجھی؟ اور تم نے زید سے الگ گھر کی بھی خواہش کرنی ہے، اور ان کے سامنے رعب رکھنا ہے۔ اپنا بھی تم سے زیادہ مالدار نہیں، وہ سب تمہارا رعب ہوگا وہاں، ثنا بولی۔ ٹھیک ہے، مناہل بولی۔ جی آپی۔ زمر اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زمر کو ایسے لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، اور وہ بس اب ان کو خوش کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب میں وہ اللہ کو ناراض کر دے گی۔ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، ان کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اللہ آپ کے ساتھ ہو، باقی سب کچھ ضروری نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے۔ زمر آ جاؤ، شاپنگ پر چلے، ثنا نے لاؤنج میں آ کر زمر کو آواز دی۔ زمر نے جب سے ان کی بات ماننا شروع کر دی تھی، ان کا رویہ اس کے ساتھ ذرا ٹھیک ہو گیا تھا، اور زمر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ اب خوش رہتی تھی۔ مگر اب وہ نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ وہ سارا دن ثنا اور مناہل کے ساتھ گزار دیتی، سارا دن پارلر جاتی، بازاروں میں گھومتی، اور سمجھ رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی ہے۔ جی آپی آئی، زمر نے آواز دی۔ اسی سب میں مناہل بھی آ گئی تھی۔ ہاں کیا ہوا ثنا؟ چلے، مناہل بولی۔ وہ دونوں چادر لیے کھڑی تھی، دونوں کے بال کھلے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یقیناً چادر بھی فیشن کے لیے ہی کی تھی، اور شادیوں پر تو یہ بھی اتر جاتی تھی۔ وہ پردہ ہی کیا جو عید اور شادیوں پر نہ ہو۔ جی چلے، زمر آتے ہوئے بولی۔ کھلے بال، کانوں میں جھمکے، نیٹ کا دوپٹہ سر پر موجود تھا۔ وہ پہلے عبایا ہی لیتی تھی جہاں بھی جاتی تھی، اور شادیوں پر تو کوئی اسے لے کر نہیں جاتا تھا، اور اب عبایا بھی اس نے مناہل کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا کہ تم ابھی جوان ہو، شادی ہونی ہے تمہاری، یوں رہو گی تو شوہر کو پسند آ جاؤ گی۔
آج کل کی سب لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، اور بس زمر اس کی باتوں میں آ گئی اور ابایا بھی چھوڑ دیا۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اصل ناکامی ہوتی ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتی ہے۔ واہ بھئی واہ، ثنا زمر کو دیکھ کر بولی اور زمر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ چلو بھئی، دیر ہو رہی ہے، مناہل بولی۔ ہاں چلو۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چلو ڈرائیور، زمر بولی، اور ڈرائیور اس بات میں سر ہلاتا گاڑی چلانے لگا۔ آپ ہی ویسے زید کی عمر کیا ہوگی؟ زمر نے سوال کیا۔ اس کو اب یاد آیا تھا کہ عمر تو اس نے پوچھی ہی نہیں، البتہ اس نے تصویر ضرور دیکھی تھی زید کی۔ اوئے ہوئے، بڑی عمریں پوچھی جا رہی ہے، مناہل نے اسے چھیڑا۔ نہیں، وہ بس زمر کو شرمندہ ہوئی۔ ارے نہیں، پوچھنے دو اسے بھی، ثنا بولی۔ 30 سال یعنی تم سے 8 سال بڑا۔ صحیح، زمر نے سر ہلایا۔ ویسے آج کل زیادہ ایج عمر کے لڑکے ہی اچھے لگتے ہیں، مناہل بولی۔ ہاں نا، ثنا نے اس کا ساتھ دیا۔ زمر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپی، یہ کیسا ہے؟ وہ لوگ اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے جب زمر نے ثنا سے ایک سوٹ کے بارے میں پوچھا۔ بیبی پنک کلر کا سوٹ جس پر سفید کام ہوا تھا، بلا شبہ یہ خوبصورت جوڑا تھا۔ یہ مجھے چاہیے۔ مناہل جوڑا دیکھتے ہی بولی، بھئی جب زمر کا ناشتہ لے کر جانا ہوگا تب بھی تو کچھ پہننا ہے، اور یہ اس لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ مگر زمر نے کچھ کہنا چاہا۔ زمر، تم پہ یہ کلر ویسے بھی سوٹ نہیں کرے گا، تم کچھ اور دیکھ لو۔ زمر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ثنا نے بولا۔ اچھا جی، چلے آپ کہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ زمر بخوشی مان گئی۔ وہ ان پر اب سب کچھ قربان کر رہی تھی، اپنی خواہشات کو قتل کرنے والی وہ خود تھی، مگر اس سب کے بعد بھی اس نے کیا پانا تھا؟ اللہ کو ناراض کر کے کیا ہی حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی تھی، اور اللہ کو ناراض کر کے خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپا، بینش بیگم بولے ہوں، سب تیاریاں تو مکمل ہو گئی ہے ہماری شادی کی، مگر اب یہ زمر کو کیا دینا ہے؟ ارے کیا دینا ہے مطلب 500 روپے سلامی دے دیں گے، اور کیا، اور 2 جوڑے۔ ارے بڑے امیر گھرانے کی لڑکی ہے، سب کچھ لے کر آئے گی، ہماری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بڑی وغیرہ تو بس رواج ہی ہے اس زمانے کا۔ بات تو صحیح ہے، اور پیسے بھی بچ جائیں گے۔ ہاں نا، اور لاؤ میرا موبائل فون پکڑاؤ، میں ذرا زمر کے جہیز کا تو پوچھوں کہ کب تک تیار ہو جائے گا۔ ارے آپا، موبائل فون تو ایسے کہتی ہو جیسے بڑا مہنگا ہو، یہ بٹنوں والا موبائل ہے، بینش بیگم نے جیسے طنز کیا۔ ہاں تو دیکھنا، کال تو ہو جاتی ہے نا، اور میرے بچوں کے پاس تو اس سے بھی بڑے اسمارٹ فون ہیں۔ ہاں تو کیا سارا دن موبائل میں ہی گھسے رہتے ہیں نا؟ ارے وہ کالج بھی جاتے ہیں تو وہ تو کالج کا کام ہوتا ہے جو موبائل پر آتا ہے۔ اصغر صاحب اور امجد صاحب دونوں ہی گھر داماد تھے اور مل کر کپڑے کا کام کرتے تھے، جبکہ زید ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، اور بینش بیگم اور بشرا بیگم کے بچے ہاسٹل میں رہتے تھے اور کبھی کبھار آ جاتے تھے ملنے۔ در حقیقت انہیں اپنے گھر والوں کی یاد ہی نہیں آتی تھی، یہ گھر والوں سے زیادہ تو اپنے موبائل سے اٹیچ تھے، اور یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ میں آئی کم ان؟ زید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہوا؟ جی سر، وہ اصل میں میری شادی ہے تو مجھے چھٹیاں چاہیے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو بڑے میاں۔ جی سر، شکریہ۔ ہاں تو مٹھائی کب کھلا رہے ہو؟ جی سر، آج ہی۔ ہاں ضرور، پہلے مٹھائی کھلاؤ، پھر 1 ہفتے کی چھٹی پکی۔ جی سر۔ تھینک یو، یو آر ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے جی، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، خیریت ہو؟ آپ نے فون کیا؟ ثنا بولی۔ ارے جی بھائی، ایک بات پوچھنی تھی۔ جی ضرور پوچھیں۔ یہ زمر کا سامان کب تک آئے گا؟ جی بس ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے، 1-2 دن مزید لگیں گے بس۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ بس؟ جی اب اور کیا پوچھوں جی؟ نہیں، چلے ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ آمین ثم آمین۔
انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور دھیرے سے مسکرائی۔ ان کے سامنے عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جی تو ترتیب کے لحاظ سے یہ ہے قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ آج آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، کیا سیکھا؟ باجی میں بتاؤں؟ مجلس میں بیٹھی ایک عورت نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ جی جی ضرور۔ یہی کہ اس میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم نماز میں بھی یہی دعا کرتے ہیں اور اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور ہم اس صورت میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بے شک وہی بدلے کے دن کا مالک ہے، وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، ہمیں اس جگہ پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور میں اپنے اللہ کی نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک ہی ہفتے میں مجھے بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے میرے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باجی ایک 14-15 سالہ لڑکی کا ہاتھ کھڑا۔ جی وہ خاتون نہایت پیار سے بولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سوال آیا۔ سیدہ آمنہ مصطفیٰ، وہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اب کی بار سوال ایک 30 سال کی خاتون نے کیا۔ میرا ایک بیٹا ہے، محمد زارون، اور شوہر ایک۔ اور سوال آیا۔ ان کا آج سے 4 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ سب خواتین خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور آواز بلند ہوئی۔ آپ لوگوں کا گھر کیسے چلتا ہے پھر؟ میرا بیٹا 25 سال کا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 فیکٹریاں ہیں، میرا بیٹا ہی سب دیکھتا ہے۔ کوئی اور سوال؟ نہیں۔ اب سب خاموش تھے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، سب عورتوں نے کہا۔ دوسری طرف، ارے آ جاؤ، ادھر رکھ دو، یہ والا ادھر رکھ دو۔ ارے آپا کیا ہو رہا ہے؟ بینش بیگم بولی۔ ارے دیکھ لو بھائی، زمر کا جہیز آیا ہے، بشرا بیگم بولی۔ ارے واہ، اتنا مہنگا! ہاں تو اور بھی امیر لوگ ہیں۔ آپا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جتنے امیر یہ لوگ ہیں نا، زمر ہمارے نیچے نہیں لگے گی۔ بینش بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں، وہ زمر تو سانولی سی ہے، وہ خود ہی ڈر جائے گی، ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دعا ہے آپا ایسا ہی ہو جیسا ہم نے سوچا ہے۔ ارے فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ ویسے آپا بچے کب تک آئیں گے؟ ارے آج ہی فون کر دو بھائی، اب ان کے ماموں کی شادی ہے، ویسے بھی دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ جی آپا یہی صحیح ہے۔ ہاں السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو امی؟ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ بھائی زید کی شادی ہے، تم سب آ جاؤ۔ امی ابھی 2 دن ہے شادی میں، 2 دن بعد مہندی ہے۔ ہم مہندی والے دن آ جائیں گے، ہم نے شاپنگ کر لی ہے۔ ارے مگر بشرا بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ اچھا امی بعد میں بات کرتی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف، زمر جی وہ لوگ اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے جب ثنا بولی۔ آج تمہاری نند کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ مہندی اکٹھی کرنی ہے، ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، ویسے بھی زمر کا شگن بھی تو لانا ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، ویسے بھی کھانا بھی بننا ہے، مارکی کا بھی سب انتظام ہے، ان کو بلا ہی لیتے ہیں۔ جی صحیح، زمر نے سر ہلا دیا۔ ویسے بڑے لالچی لوگ ہیں، مناہل نے بھی بیچ میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں اس بار تو انہوں نے یہ ثابت کر ہی دیا، سعد نے بھی مناہل کی طرفداری کی، اس لیے کہا ہے تمہیں زمر وہاں اپنا رعب رکھنا، ان کو بتانا کہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، ثنا نے زمر کو سمجھایا۔ جی آپی آپ صحیح کہہ رہی ہے، زمر پرسوچ انداز میں بولی۔ وقت نے گزرنا تھا سو گزر ہی گیا۔ آج زمر اور زید کی مہندی تھی۔ زمر گولڈن لہنگے کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے، ملٹی کلر دوپٹے کو سر پر سجائے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میک اپ کی وجہ سے اس کا اصل رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلا شبہ اگر وہ میک اپ بھی کرتی تو اس سے زیادہ حسین لگتی، میک اپ نہ بھی کرتی تو اس سے زیادہ حسین لگتی، پر ثنا اور مناہل نے پارلر والی کو یہ سب بہت اچھے سے سمجھایا تھا۔ ثنا خود گرین شرارے میں ملبوس تھی اور مناہل ریڈ لہنگے میں۔ دوسری طرف، ارے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہے اماں، ٹھیک سے تیار تو ہونے دو، مریم بولی۔ وہ اس وقت ریڈ شرٹ اور گولڈن لہنگے میں موجود تھی۔ ارے اتنی اچھی تو لگ رہی ہے، نظر نہ لگے، بشرا بیگم بولی۔ اچھا اماں بس 10 منٹ اور دو۔ اچھا چل۔ خالہ اماں کہہ رہی ہے کہ حماد مریم کو دیکھتے ہی خاموش ہو گیا، مریم بھی اس کو دیکھ چکی تھی۔ ہاں کیا؟ بشرا بیگم بولی۔ ہاں وہ اماں کہہ رہی ہے کہ جلدی کرے۔ ہاں چلو، ارے مریم جلدی کرو بھائی، بس 2 منٹ اماں۔ یہ لو میں ہو گئی تیار۔
مریم پیچھے مڑتی ہوئی بولی۔ اب وہ اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، یہ تم تیار ہوئی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، حماد ہنستا ہوا بولا۔ ہاں تو تم سے مطلب؟ مائنڈ یور اون بزنس ڈیئر کزن۔ ہاں ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ میں تو ایک بار تمہیں دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا، 2 منٹ لگے ہیں پورا تمہیں پہچاننے میں۔ ہاں تو میں نے کہا تھا پہچانو۔ بس کر دو بچوں، بشرا بیگم جو کب سے خاموش تھی بول پڑی۔ جی اماں، مریم نے منہ بسول کر کہا۔ اور تمیز سے، حماد بولا۔ تم تو چلو، تمہارا میں نے بتا دیا نا خالہ کو کہ تمہارا اپنی کلاس فیلو کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو پھر تمہارا منہ دیکھنے والا ہوگا۔ مریم رازداری سے بولی۔ اوئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، آ جاؤ چلے۔ دیکھا، فوراً ہی لائن پر آیا نا۔ اب چلو، ہاں چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، سارے عمل نیت سے ہے۔ حدیث نمبر 2، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ 1، سلام کا جواب دینا۔ 2، مریض کی عیادت کرنا۔ 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ 4، اس کی دعوت قبول کرنا۔ 5، چھینک کا جواب دینا۔ جی تو ان 2 احادیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ خاتون مسکرا کر بولی۔ خواتین خاموش تھی، کوئی بھی نہیں بول رہی تھی۔ انہوں نے پھر سے مسکرا کر بولنا شروع کیا۔ پہلی حدیث سے ہم نے سیکھا کہ سارے عمل نیت سے ہے، یعنی سب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے کسی بھی کام کے لیے۔ جب کوئی انسان نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس نیت کا بھی ثواب دے دیتا ہے، اور اگر ہم کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں تب ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تب بھی موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی کو درست کر لیں۔ وہ خاتون اب خاموش ہوئی، انہوں نے سانس لے کر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ دوسری حدیث سے ہم نے مسلمان پر مسلمان کے حق سیکھے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ مجلس میں بیٹھی عورتوں کی آواز بلند ہوئی۔ کیا ہم یہ 5 حق پورے کرتے ہیں؟ مجلس میں ایک بار پھر خاموشی تھی۔ ہمیں ان تمام حقوق کو پورا کرنا چاہیے، چاہے سامنے والا کرے یا نہ کرے؟ مجلس میں بیٹھی ایک عورت نے سوال کیا۔ وہ خاتون پھر مسکرائی تھی۔ جی، کوئی کرے یا نہ کرے یہ اس کا ایمان ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ کو تو دوسرے مسلمان کا حق ادا کرنا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ سب خواتین ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ خاتون اپنی کرسی پر سے اٹھی اور صحن کی دوسری طرف موجود سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سب خواتین بھی سمجھ چکی تھی کہ اب ان کے بیٹے کے آنے کا وقت ہے، اس لیے وہ جلدی چلی گئی، چونکہ ان سب کے لیے وہ نامحرم تھا۔ دوسری طرف، ہما تیار ہو؟ جی امی، ماشاء اللہ۔ ہما بھی مریم ہی جیسا لہنگا پہنے کھڑی تھی، دونوں کے بال بھی کھلے تھے، یعنی شادی پر کوئی عبایا یا حجاب نہیں تھا۔ ارے بھائی جلدی چلیے، زید آتا ہوا بولا۔ وہ وائٹ شلوار قمیض میں موجود تھا، بلا شبہ اس کی رنگت سفید تھی اور وہ زمر کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھا۔ بشرا بیگم اور بینش بیگم گرین کلر کی شلوار قمیض میں موجود تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا ہوا تھا اور دوپٹہ کندھے پر موجود تھا۔ ہاں ہاں چلو، اصغر صاحب بولے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ مناہل اور ساس زید کی فیملی کو ویلکم کر رہے تھے۔ ثنا مارکی کے اندر موجود کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ ان پر پھول پھینک رہی تھی۔ ارے یہ، ہاں ہاں یہ تو چلتا ہی ہے۔ اور ویسے بشرا بیگم بولی۔ بشرا بیگم بولی۔ السلام علیکم مامی۔ ہما اور مریم زمر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وعلیکم السلام، زمر نے جواب دیا۔ ارے واہ، آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، مریم اور ہما نے بے ایک وقت کہا۔ شکریہ، آپ بھی۔ جی ہاں ہاں ہاں، چلیں ہم چلتے ہیں۔ جی، زمر بولی۔ زید اور زمر کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا، وہ دونوں ہی خاموش بیٹھے تھے اور باقی سب آ کر رسمیں کر رہے تھے۔ زمر کا قد زید سے زیادہ چھوٹا نہیں تھا اور وہ اس کے کندھے تک آتی تھی، اور اس وقت ہیل پہنے وہ اس کے برابر ہی لگ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یوں لوگوں کو تو وہ ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہر وقت موبائل میں کیوں گھسے رہتے ہو؟ مریم علی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے؟ مطلب شادی پر بھی؟ مریم بولی۔ ہاں، علی نے ایک لفظی جواب دیا اور واپس اپنے موبائل پر متوجہ ہو گیا۔ مریم بھی سر جھٹک کر رسم کرنے چلی گئی۔ مہندی بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور زید وغیرہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کیڑی ڈبہ میں آئے تھے اور کل کے لیے انہوں نے زید کے دوست کی گاڑی ادھار کی تھی۔ زید لوگوں کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھ کر
ढोलकी बजाते रहे थे और अब रात के 2 बज रहे थे। बाय हाय चलो भी चलो, मनाहिल बोली। हाँ बस अब बहुत हो गया, सना भी बोली। आप ही बस भी करें ना, ज़मर बोली। उफ चले जी चलो। सना बोली। चलो भाई, सुबह उठना भी है, साथ बोला। जी जी चले, फिर मनाहिल बोली। जैद एंड ज़मर वेडिंग डे। ज़मर आ भी जाओ अब सना घड़ी पर टाइम देखते हुए बोल रही थी। आप ही आ गई, ज़मर वॉशरूम से निकलते हुए बोली। आ जाओ। मनाहिल मनाहिल, भाभी ज़मर और सना बोली। उफ आ गई, चलो, मनाहिल आते हुए बोली। रात को लेट सोने के बाद उन सबको पार्लर जाने के लिए देर हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आपा, अरे देखो आ गया मेरा भाई, मेरा शहजादा, बुशरा बेगम बोली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बुरी नज़र से अल्लाह बचाए, बेनिश बेगम ने भी अपना हिस्सा डाला। जैद गोल्डन शेरवानी में मौजूद था। बच्चों आओ, बच्चों चलो, हमें देर हो रही है। जी आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो, सब ने तारीफ की। मरियम और हुमा पर्पल मैक्सी में मलबूस थी, जबकि अली ब्लैक शलवार कमीज़ और वॉस्कट में मौजूद था, और हमाद सफ़ेद शलवार कमीज़ में बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थे। सफ़ेद रंगत, हसीन चेहरे, वो सब सूरत के तो हसीन थे मगर सीरत के नहीं। क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जो सूरत में तो हो मगर सीरत में नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, महफिल में बैठी ख्वातीन बोली। हदीस नंबर 3। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। इस हदीस से हमने ये सीखा कि अगर हम लोगों पर रहम ना करें तो अल्लाह ताला हम पर रहम नहीं करता। लिहाजा कोई इंसान कैसा भी हो, अगर आप उस पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। हदीस नंबर 4। चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। उस हदीस से हम ये सीखते हैं कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसलिए हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 5। रिश्ता कता करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा, यानी जो शख्स किसी से भी रिश्ता कता करता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमें किसी से भी रिश्ता कता नहीं करना चाहिए। आज हमारी 5 अहादीस मुकम्मल हो गई है। क्या हम इन पर अमल करते हैं? क्या हम मुसलमानों के हक अदा करते हैं? क्या हम चुगलखोरी से बचते हैं, या क्या हम रिश्ता कता नहीं करते? वो खातून मुस्कुराई थी। हम तो छोटी छोटी सी बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं। तमाम ख्वातीन खामोश थी। इन अधेड़ उम्र खातून की बातें उन पर बहुत असर कर रही थी। उनका बात करने का अंदाज ही ऐसा था कि बात मुखातिब के दिल में उतर जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक, आ जाए, अंदर आ जाए। जी जी आ जाए। सना, मनाहिल, साद और उनके बाकी रिश्तेदार जैद और उसकी फैमिली को वेलकम कर रहे थे। मनाहिल रेड साड़ी में मौजूद थी और सना ब्लैक मैक्सी में, जबकि साद ब्लैक कुर्ता शलवार पहना हुआ था। ज़मर और जैद का निकाह हो गया था और अब वो दोनों स्टेज पर बैठे थे, तभी खाना खुलने का शोर उठा। बेनिश ज़रा ये चावल पकड़ाना, बुशरा बेगम बोली। जी आपा, ये लो। वो दोनों भी जैद और ज़मर के साथ स्टेज पर खाना खा रही थी। अरे ज़मर तुम लो ना, बुशरा बेगम ज़मर को देखते हुए बोली, जो रेड शरारे में मलबूस थी। नहीं बस शुक्रिया, मैंने खा लिया है। चलो ठीक है। ये ना हो कि घर जाके भूख लग जाए, बुशरा बेगम बोली। नहीं जी, ज़मर ने जवाब दिया। जैद बिल्कुल खामोशी से अनजान बना अपना खाना खा रहा था। ये दुनिया क्या है? इस दुनिया को बनाने वाले काफिर का फरमान है कि ये दुनिया महज सिर्फ एक धोखा है। एक हदीस है कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। ये दुनिया आर्जी है, ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उस दिन सिर्फ हमारे नेक अमाल बचेंगे। ये दुनिया की दौलत शोहरत कुछ भी काम नहीं आएगा। हम इस दुनिया की रंगीनियों के पीछे पागल हैं। हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। ये सब तो आर्जी है, इस सब का क्या फ़ायदा? हमें ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अगर अल्लाह हमसे राज़ी है तो फिर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। खाने के बाद सना और मनाहिल जैद की दूध पिलाई की रस्म के लिए आए। अरे इसका तो आपने हमें पहले बताया ही नहीं था, बुशरा बेगम बोली। अरे ये रस्में तो होती ही है, इसका तो सबको पता होता है, इसका क्या बताना, मनाहिल बोली। जी जी हम तो वैसे ही पूछ रहे थे, बेनिश बेगम बोली। आपा क्यों बेइज्जती करवा रही हो इतने अमीर लोगों में? बेनिश बेगम बुशरा बेगम के कान में बोली। अरे अच्छा नहीं बोलती अब, बुशरा बेगम ने जान छुड़ाई। हर तरफ अब रुखसती का शोर उठा और ज़मर अपने घर वालों से मिलने के बाद रुखसत हो गई। वो लोग इस वक्त गाड़ी में बैठे थे। जैद आगे बैठा था, जबकि पीछे ज़मर और उसके साथ बुशरा बेगम और बेनिश बेगम बैठी थी।
زمر نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وہ اپنا گھر چھوڑ آئی تھی، اس گھر سے اس کی جیسی بھی یادیں تھی، اپنے گھر والوں کا رویہ، وہ سب کچھ معاف کر چکی تھی۔ اس سے اب کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ اپنا ماضی پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ارے آ جاؤ زمر، آ جاؤ، بشرا بیگم گاڑی سے اترتی ہوئی زمر کو بولی۔ جی جی، زمر بولی۔ وہ اپنا شرارہ سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، اسے زندگی میں پہلی دفعہ ہی اتنے کام والے اور بھاری کپڑے پہنے تھے اور اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر رہا تھا۔ سو جتن کرتی ہوئی باہر نکلی گاڑی سے، ارد گرد نظر دوڑائی تو یہ ایک عام سا محلہ تھا اور وہ ڈیفنس سے آئی تھی۔ آ جاؤ اندر، بشرا بیگم اسے بولتی ہوئی اس کے آگے چلنے لگی۔ زمر بھی ان کے پیچھے آئی۔ یہ ایک عام سا گھر تھا جو باہر سے دیکھنے میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ یہ ایک 3 منزلہ مکان تھا جس کے اندر جا کر بشرا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ اس سب میں زید بھی زمر کے ساتھ خاموشی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ زمر گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زمر کے لیفٹ سائڈ پر کچن تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک چولہا رکھ کر اور کچھ برتن رکھ کے اسے کچن کی شکل دی گئی تھی۔ کچھ مسالے ایک بڑی لکڑی کی الماری میں موجود تھے۔ رائٹ سائڈ پر ایک دروازہ تھا جو کہ واش روم تھا اور سامنے صوفہ سیٹ کیے گئے تھے اور ایک انہی کے بیچ میں ان لوگوں کے کمرے تھے۔ گھر کچھ خاص اچھا نہیں تھا، پینٹ وغیرہ بھی کافی پرانا تھا، دیواریں خراب ہو چکی تھی۔ وہ ایک محل سے اس 3 مرحلہ گھر میں آ گئی تھی۔ بشرا بیگم نے زمر اور زید کو وہاں موجود صوفے پر بٹھایا۔ ابھی تک زمر نے جو بھی جگہ دیکھی تھی ہر جگہ اس کا سامان ہی تھا۔ اس کے گھر والوں نے طلاق کے ڈر سے ان کی ساری خواہشیں پوری کی تھی، وہ بس اس کو واپس اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس کو بدچلن سمجھتے تھے اور یہ بات زمر بھی بہت اچھے سے سمجھتی تھی، مگر ان کا کچھ دنوں سے میٹھا رویہ زمر کو سب کچھ بھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب وہ ان کی ہی بات مانے گی، یہ بھی اس نے سوچ لیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد بشرا بیگم زمر کو زید کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ زید ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، لہٰذا زمر بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی، کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے زمر کے جہیز کا بیڈ پڑا ہوا تھا، ایک سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا اور دوسری طرف کاؤچ موجود تھا اور کمرے میں جگہ ختم۔ زمر کے کمرے کے مقابلے میں یہ کمرہ نہایت چھوٹا تھا۔ زید، میں زمر کو چھوڑ آئی ہوں کہ جاؤ اب تم بھی۔ چلو ہم بھی سونے چلے، بشرا بیگم بولی۔ ہاں آپا، چلو بھائی، میں تو بہت تھک گئی ہوں، دانش بیگم بولی۔ باقی سب تو آتے ہی کمروں میں گھس گئے تھے۔ مریم اور ہما ایک کمرے میں رہتی تھی جبکہ علی اور احمد ایک کمرہ شیئر کرتے تھے۔ آپا میں بھی جاؤں؟ زید بولا۔ ارے ہاں ہاں جاؤ، دانش بیگم بولی۔ جی، زید نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور سنو، بشرا بیگم بولی۔ جی آپا۔ زید، جو جانے کے لیے مڑا ہی تھا، واپس مڑ کر پوچھنے لگا۔ سنبھل کر ہاں؟ جی آپی۔ جی آپا۔ چلو۔ زمر اس وقت کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب زید کمرے میں آیا۔ زمر نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ زید نے زمر کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زمر نے جواب دیا۔ دیکھو زمر، تم جانتی ہو کہ یہ شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور میں ہمیشہ سے اپنی آپا کی بات مانتا آیا ہوں، تو تمہیں بھی انہی کی بات ماننی ہوگی، نہیں تو مجھے تم میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر میری آپا خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ مگر، زمر نے کچھ کہنا چاہا۔ مگر کچھ نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے، تم سے پوچھا نہیں ہے، زید اس کی کلائی میں روڑتا ہوا بولا۔ جی، وہ آپ کی آپا ہے، میری تو نہیں نا۔ درد کے بعد زمر کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ نہیں، میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے، زمر بمشکل بولی۔ تمہیں تو میں اب طلاق ہی دوں گا۔ ارے جو میری ماں بہن کا حکم نہ مانے اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گا۔ زید زمر کا ہاتھ زور سے چھوڑتا ہوا بولا۔ سوری، آگے سے نہیں ہوگا، زمر بولی۔ زمر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زید کو کیا بولے۔ اسے تو بس مناہل ثنا کی یہ بات یاد تھی کہ زید کو اس کی بہنوں سے دور کرنا ہے، بس زید کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے۔ جاؤ، گیٹ کے پاس واش روم ہے، جا کر چینج کر لو، زید بولا۔ جی، زمر بولی۔ آپی بالکل صحیح کہتی ہے، زید پر تو اس کی بہنوں نے جادو کیا ہے۔ زمر نے بیڈ سے اترتے ہوئے سوچا اور چینج کرنے چلی گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو باہر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شکر کرتی واش روم گئی نہیں تو اگر زید کی بہنیں ہوتی تو تماشا لگ جاتا اس کا زمر کے مطابق۔ وہ اب سوچ چکی تھی کہ زید کو تو وہ اس کی بہنوں سے چھین لے گی، بالکل اپنی بہن کی باتیں مان کے، کیونکہ اس کے مطابق ثنا بالکل صحیح کہتی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औरतें बोली, देखें, मेरा इतना लंबा चौड़ा ख़ानदान तो है नहीं। मेरा एक भाई था जो अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। मुझे एक हफ़्ते के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। जी बाजी, आप बेफ़िक्र रहें, हमें आपकी मजबूरियों का एहसास है। वैसे भी आप हमारे लिए इतना तो करती है। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरन मिनकुम। मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। वो खातून आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली, तुमने आज शरारा क्यों पहना था? जमर अभी कमरे में दाखिल ही हुई थी जब जैद बोला। वो जमर घबरा गई। वो जैद बेड से उठकर जमर के पास पहुंचा। वो ऐसे ही पसंद आ गया था मुझे, ब्रांड का है, मॉल में पसंद आ गया था मुझे, ले लिया मैंने, अच्छा लग रहा था आज काफ़ी। वैसे जमर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश फेरते हुए बोली। वो सना और मनाहिल की बातों को मद्देनजर रखते हुए बोली थी। जैद को तो जैसे गुस्सा ही आ गया उसके इस रद्द अमल पर। ओह, तमीज से समझी? जैद उसके बाल खींचता हुआ बोला। जैद, मुझे दर्द हो रहा है। हा 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 हा। अब इस दर्द को रोज सहने की आदत बना लो। जैद उसके बाल छोड़ता हुआ बोला। मुझे नहीं पसंद शरारा वगैरह, आबा को भी इतना बड़ा लग रहा था आज। जैद गुस्से से बोला। जी, मुझे तो अच्छा लगा था, वैसे भी मेरी शादी थी, मेरा स्पेशल इवेंट था। आहा, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। जैद इधर उधर के देखने लगा, फिर ड्रेसिंग टेबल का दराज खोलता हुआ उसमें से लिपस्टिक निकालने लगा। जैद, छोड़ो मुझे, ये तो छोटी सी सजा थी, आइंदा अगर जबान चलाई तो फिर देखना। जैद गुस्से से जमर को बेड पर फेंकता हुआ बोला और गुस्से से बाहर चला गया। जमर ने अपना मुंह आईने में देखा, आंखों में आंसू थे और बाल बिखरे हुए, चेहरे पर रेड कलर की लिपस्टिक मुख्तलिफ जगह लग चुकी थी। सुबह जमर के घर वाले जैद के घर नाश्ता लेकर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बुशरा बेगम बोली। आए आए। दानिश बेगम बोली, जी बैठ जाए। जी। सना इधर उधर देखते हुए बोली, जमर कहाँ है? मनाहिल बोली। साथ खामोशी से बैठ चुका था। जमर? बुशरा बेगम थोड़ा सा अटक कर बोली। राज जैद ने बाहर आने के बाद उन सबको बताया था, जिस पर उन्होंने उसे काफ़ी शाबाशी दी थी, मगर अब उनको बताने में झिझक रही थी। जमर, वो तो अपने कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। बेनिश बेगम बात संभालती हुई बोली। जी सही, सना कहकर खामोश हुई। सुबह जमर ने उठकर अपना लिबास तब्दील किया और अब वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। रात वाला वाक़या उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, मगर वो सना से इस बारे में तफसील से बात करने का सोचते हुए खुद पर जब्त किए हुए थी। जमर, आ जाओ, तुम्हारे मैके वाले आए हैं। बेनिश बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। अरे वाह वाह, इतना जेवर, और वो भी सोने का? बेनिश बेगम उसे जेवर पहने हुए देखते हुए बोली। जी, और भी बहुत है मेरे पास। जमर मनाहिल की बात पर अमल करते हुए उन पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए बोली। माशाल्लाह, अच्छी बात है वो। मुझे भी दे दो मुझे भी दे दो ना कुछ, अब मेरे पास तो इतना जेवर नहीं है। बेनिश बेगम बोली। हाँ हाँ, जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। प्यारी भाभी, मेरी बेनिश बेगम जेवर मिलने की वजह से खुश होती हुई बोली। चले नाश्ते के लिए? हाँ हाँ चलो भई। एक मिनट, जमर बेनिश बेगम को रुक कर बोली। जी, क्या हुआ? जमर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। कल वो जो रकम तुम्हारी बहनों को रस्म के लिए दी थी ना, अपनी बहनों को कहना कि आज हमें उससे दुगनी रकम दे दे, ये रस्म होती है हमारी। जी जी। हाँ ना, अच्छा चले ठीक है, जमर बोली। हाँ आ जाओ, चले जी चले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ज़ारून उनका माथा चूमता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? वो दोनों इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। चलो तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। जी अम्मी, वो सर हिलाता हुआ खड़ा हुआ। आप लोगों ने वलीमे का फंक्शन कब करना है? सना नाश्ता करते हुए बोली। जमन ने उन्हें पूरी कहानी बता दी थी, तभी सना बोली। वो वलीमा? जैद ने घबरा कर बुशरा बेगम की जानिब देखा। जी, वो हम नहीं कर रहे वलीमा, बुशरा बेगम हिम्मत करते हुए बोली। क्यों भई? मनाहिल निकत को गोद में उठाते हुए बोली। वैसे ही दो फंक्शन तो हो गए हैं, और क्या ज़रूरत है? हुमा बोली। सही है ये भी, सना बोली। जमर इस सारे मामले में खामोश थी। आज हमने हॉस्टल चले जाना है अम्मी, हमजा बोला। चलो सही है, तुम सब जाओ। जाने से पहले मामी से पैसे ले जाना, अच्छा रहता है, रस्म तो ये कोई कर नहीं सकते। बुशरा बेगम बोली। हाँ बिल्कुल, बेनिश बेगम ने उनकी ताकीद की। जी ज़रूर।
زمر ان سب کو 5,000 دینا ہے تم نے، زید بولا۔ میں نے، زمر بولی۔ جی، مامی اپنے حماد دانت پیستا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، زمر نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، کوئی ہمارا اپنا نہیں، کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا، مگر اللہ، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ وہی تو ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہم اس کی بات مانتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، مگر پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور بہت کرتا ہے، بے انتہا کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اپنا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی ہم سے ایسی محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ سب خاموش تھے۔ ہم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اس کی اتنی ساری نعمتیں میسر ہونے کے باوجود پوری محفل خاموش تھی، بس ایک انہی کی آواز تھی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو ہمارا رب ہم سے کرتا ہے۔ وہ خاتون مسکرائی تھی۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، بس سچے دل سے ایک توبہ سچے دل سے، بس وہ اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کیا وہ اس رب سے زیادہ عزیز ہے؟ نہیں۔ زمر ارے او زمر، زید کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور زمر سو رہی تھی جب زید کمرے میں داخل ہوا۔ جی، زمر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اے، تم اپنا سارا زیور مجھے دے دو۔ زمر کو اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ زید، بیٹھو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، زید چلایا، تم سے جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ جی، میں دیتی ہوں۔ زمر نے ڈر کر اپنا سارا زیور اس کے حوالے کر دیا۔ یقیناً وہ ان سب کو بیچ دیتا، مگر زمر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کو جب زمر سونے کے لیے لیٹی تھی تو زید گھر نہیں تھا، اور اب وہ آیا تھا اس حال میں۔ زمر زید کو زیور دے کر ساری رات روتی رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور زید اس کے بارے میں اسے صبح پتہ چلا کہ وہ دفتر چلا گیا ہے، اور اس بات پر بھی اسے بہت طعنے سننے کو ملے تھے کہ شوہر خود ہی اٹھ کر چلا گیا ہے اور تم سو رہی تھی، بلکہ انہوں نے تو ثنا کو بھی فون کر دیا تھا، اور ثنا اس کی طلاق کے ڈر سے ان کے سامنے زمر کو بہت ڈانٹا اور اکیلے میں بھی کہ وہ زید کو ایسے بغیر ناشتے کے کیوں بھیج رہی ہے۔ اور زمر ان سب باتوں پر رو رہی تھی۔ وہ اب کسی کو کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی تھا اس پر یقین کرنے والا؟ وہ آج خود کو پھر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی بینش بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ زمر، ارے زمر بیٹا۔ جی، زمر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ زیور کا کہا تھا تم نے؟ زیور؟ زمر ایک بار پھر روئی تھی۔ وہ تو زید رات کو نشے کی حالت میں بیچ آیا تھا، زمر نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ جی، چٹاک چٹاک چٹاک۔ ابے منحوس ماری، صحیح طرح بتانا۔ خود بیچ دیا۔ سارا مت دیتی مجھے منع کر دیتی، مگر تو لعنت ہو تجھ پر، میرے بھائی پہ الزام لگا رہی ہے، اور نشہ میرے بھائی نے آج تک سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا، بشرا بیگم چلائی۔ زمر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اب بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شور کی وجہ سے بشرا بیگم بھی اب کمرے میں آ گئی تھی اور ساری بات سن چکی تھی۔ زید کو کمرے میں انہی نے بھیجا تھا تاکہ اپنے شوہروں کو باہر بھیج سکے اس کی رقم سے، مگر اب وہ اس مظلوم پر ہی ظلم کر رہی تھی۔ زمر، تم اتنی گھٹیا نکلو گی میں نے سوچا نہیں تھا، بشرا بیگم بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، زمر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ آنے دو آج زید کو، کہتی ہوں کہ تمہیں طلاق دے دے تجھے۔ طلاق؟ زمر نے اپنا سر پھر نفی میں ہلایا۔ اب یہی حل ہے تیرا بدچلن عورت؟ اب انہیں زمر سے کوئی فائدہ تو دے نہیں سکتی تھی، پیسے یہ لے چکے تھے، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ اب زید کے لیے کوئی حسین سی لڑکی لانے کا ارادہ تھا ان کا۔ پلیز، سوری، مجھے چٹاک۔ ابھی زمر بول ہی رہی تھی جب زید اندر آیا اور اسے تھپڑ رسید کیا۔ میری بہنوں سے بحث کرتی ہے، نکل جا یہاں سے، اب میں تجھے 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ زید، دیکھیں، آپ میری بات سنیں۔ زمر نے زید کو سمجھانے کی کوشش کی، تبھی بشرا بیگم نے اس کے بال پکڑے اور اسے دور پھینکا۔ اس کا سر ٹیبل سے بری طرح ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ زمر ابھی اپنے ہوش میں آئی ہی تھی کہ اسے یہ الفاظ سننے کو ملے، طلاق طلاق طلاق۔ بس یہ 3 الفاظ اور میاں بیوی جیسا پاک رشتہ ختم۔ اٹھ اور نکل میرے گھر سے، بشرا بیگم بولی۔
اور زمر کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر زمر ان کے ترلے کرتی رہ گئی مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ زمر دروازے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی زندگی خراب کر لی تھی۔ سب پچھتاوے کے سوا اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد زمر نے اپنے گھر جانے کا سوچا اور ایک رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ باجی میرا کرایہ۔ زمر ابھی رکشے سے اتر کر مڑی تھی جب رکشے والا بولا، بھائی میں آپ کو اندر سے لا کر دیتی ہوں۔ اچھا باجی، آپ ہی۔ ارے زمر تم؟ ثنا اور مناہل جو لاؤنج میں موجود تھے زمر کو دیکھ کر بولے، جی وہ پیسے چاہیے، کچھ رکشے کا کرایہ دینا ہے۔ زمر سر جھکاتے ہوئے بولی، تم رکشے پر کیوں آئی ہو؟ کار پر آتی نا، سسرال والوں کے سامنے ذرا شو بھی بنتا تمہاری۔ مناہل بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زمر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا یہ لو پیسے دے آؤ۔ ثنا مناہل کو اپنے بیگ میں سے پیسے نکال کر پکڑاتے ہوئے بولی، کیا اتنا سب ہو گیا اور تم اب بتا رہی ہو؟ ثنا چیخی تھی۔ جی آپی، زمر روتے ہوئے بولی، آوارہ، بدچلن، بے حیا، بے غیرت۔ ثنا غصے سے بولی، تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم نے تمہاری شادی کی تھی اور یہ بدچلن عورت ہمارے گھر سے نکل جائے مگر تم تو اور بدنامی اٹھا کر آئی ہو۔ مناہل بولی، بھابی زمر نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں تو اب اپنی عدت کے دن پورے کرو اور دفع ہو اس گھر سے۔ آپی میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں مرضی مرو، میرا پیچھا چھوڑو۔ یہ کہہ کر مناہل اور ثنا چلی گئی اور زمر روتی رہ گئی۔ 4 ماہ بعد، ارے ثنا، زمر کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ عالیہ بیگم بولی، ثنا کی پڑوسن اور دوست۔ جی بھائی، اصل میں وہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے باہر جا رہے ہیں، اسی لیے زمر ابھی رہنے آ گئی ہے کہ پتہ نہیں پھر کب ملے۔ ثنا چائے کا کپ عالیہ بیگم کو دیتے ہوئے بولی، صحیح ہے۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب اس نے آئینے میں اپنا منہ دیکھا۔ وہ خود ہی جانتی تھی کہ اس نے یہ عرصہ کیسے گزارا ہے۔ اس کے چہرے پر واضح تھپڑوں کے نشان تھے جو اسے مناہل نے مارے تھے۔ ابھی اسے یہ سوچ خوفزدہ کر رہی تھی کہ وہ پھر اب کہاں جائے گی۔ زید، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ ابے کیا بگاڑا تھا ہم بہنوں نے اس کا؟ پیسے کی لالچ میں ہمیں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ بینش بیگم اور بشرا بیگم روتے ہوئے بولی، اور میرے بچے مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے، بس چند روپے کی خاطر۔ بس کر دو تم دونوں اب، اللہ کا واسطہ ہے۔ زید ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، تیری وجہ سے میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گیا، تم دونوں کی وجہ سے میں نے زمر کو طلاق دی، اب کیا چھوڑا ہے میرے پاس تم عورتوں نے؟ زید دیکھو، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، بس بکواس بند، اب جاؤ اور بھیک مانگو تاکہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں ہم۔ زید چلایا، ایک حادثے کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں سے محروم ہو چکا تھا۔ زید، ہم کیوں بھیک مانگے؟ وہ بھی تمہارے لیے، ہم صحیح سلامت ہے، خود اپنے لیے کچھ کر لیں گے، تم سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ دونوں بولی، آپا؟ زید نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ چلو بینش، جی آپا۔ اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی اور زید انہیں دیکھتا رہا، چلاتا رہا مگر سب بے سود، سب اسے اپنی زندگی کے دن تنہا اسی مکان میں پورے کرنے تھے۔ وہ اب تنہا تھا، سب کچھ کھو کر بھی اپنے ظلم کی وجہ سے۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کیوں ہم کسی کا دل دکھا کر خود خوش رہنے کا سوچ لیتے ہیں؟ بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اپنے لیے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ خوب دیکھتا ہے۔ چلو زمر، نکلو اب اس گھر سے۔ آپی پلیز، میں کہاں جاؤں گی؟ بھابی آپ دیکھیں نا، بھائی پلیز۔ زمر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابے چل ہٹ، دفع ہو جا، تیری عدت کے دن پورے کرنے دیے تھے، یہی بہت ہے۔ سعد بولا، اور یوں زمر کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ آپا اب ہم کہاں جائیں گے؟ ارے تو میرے ساتھ آ بس۔ بشرا بیگم بینش بیگم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی مین روڈ پر چلتی ہوئی بولی۔ اچانک ایک ٹرک آیا اور وہ دونوں اس کے نیچے کچل دی گئی۔ زمر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اس کے قدم چل رہے تھے، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ تب اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مکان کے باہر بہت سی عورتیں جمع تھیں، وہ اندر جا رہی تھی، وہ بھی اندر چلی گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی مٹھاس بھرے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔
काफ़ी देर बाद एक औरत उसके करीब आई और खाना रख कर चली गई। उसने इर्द गिर्द देखा तो अब कोई नहीं था। उसने खामोशी से खाना खाना शुरू कर दिया। फिर जब उसने खाना खा लिया तो एक खातून उसके पास आई और मुस्कुराकर बैठ गई। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? खातून ने मुस्कुराकर बोला, और ज़मन ने रोते हुए सब कुछ उन्हें बता दिया। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? जी? ज़मन ने हैरानी से देखा। हाँ ना, मुझे तो जैसी बहू चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मुझे तुम जैसी बहू चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरे बेटे के बारे में जान लो और उससे शादी कर लो। उसे तुमसे बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। जी ठीक, आप बताएं। ज़मर बोली, उसके ख्याल में कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसके 3-4 बच्चे होंगे, मगर उनको तो मुझसे ज़्यादा अच्छी बीवी मिल सकती है। ज़मर ने ज़ारून के बारे में जानने के बाद कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुराकर बोली, तुम आज ही उससे निकाह कर लो, मगर आप उनसे तो पूछ ले। जी ज़रूर, क्यों नहीं, वो इनकार नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो, आ जाओ। जी मम्मा। निघत। साद मेरी बेटी साद मेरी बेटी साद। मनाहिल, उसको कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। निघत पर सना ने कातिलाना हमला किया था ताकि जायदाद में उसे ज़्यादा हिस्सा मिले। दो डॉक्टर बाहर आते हुए बोले, वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में थे। क्या? मनाहिल ने एक चीख मारी। मगर साद साद में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। निघत उसकी इकलौती बेटी थी और अब उससे अपने किए की सज़ा मिल रही थी। वो यूं ही ज़मीन पर बैठ गया और मनाहिल बेहोश हो गई। कुछ दिन बाद सना को वो पुलिस के हवाले कर चुके थे, मगर अब उन्हें अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो रहा था कि उन्होंने ज़मर के साथ कैसा सलूक किया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ज़मर, जी ज़ारून, देखो अब तुम मेरी बीवी हो और इज्जत हो मेरी, तो अपने बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जी ज़ारून। ज़मर, आज खाना मैं बनाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, आप कैसे बनाएंगे? और वो मुश्किल हंसी जब्त करते हुए बोली, अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं बना के दिखाता हूँ। अज़ारून छुरी पकड़ता हुआ बोला। वो लोग इस वक्त किचन में थे। हाँ 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 हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये छुरी उल्टी पकड़ी है। हाँ 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 ज़ारून, अम्मी मैं मजाक कर रहा था, मुझे आती है छुरी पकड़नी। हाँ हाँ चलो काटो प्याज, सब आता था तुम्हें तो। वो उसका कान पकड़ते हुए बोली, अम्मी मैं बना लेती हूँ। ज़मर बोली, चलो ठीक है। ज़ारून ने छुरी छोड़ दी। ज़ारून, अम्मी आपकी बहू की बात ही तो मानी है कि क्या याद करेगी। हाँ हाँ हाँ, और वो तीनों हंस दिए। कहानी खत्म शुद। तो मुझे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस छोटी सी राइटर ने जो भी कहानी लिखी है, लेकिन इस कहानी के अंदर उसने बहुत सारी बातें हमें सिखाने की कोशिश की है। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबने भी इस कहानी को बहुत गौर से सुना होगा और बहुत सारी सीख जो हमें इस कहानी से मिली है उसे नोट की होगी, और हम इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों को सुधार के अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।